अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आवाज आ रही है तो हैंड रेस कर दें। जी, आ रही है। हैंड रेस हो गए हैं जी। दो तीन हो गए हैं तो इंशाल्लाह बाकियों को भी आ रही होगी। जी, हम शुरू करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़श्ता से पेवस्ता पिछले दो तीन सबकों से, या कह लें आपके पिछली दो तीन क्लासों से, हमारे जो सबक हैं वो इस्लामी अकायद में अकीदा तौहीद बारी ताला के ऊपर था, जिसकी हमने जो है वो तीन इकसाम की बात की थी। तौहीद रबूबियत की बात की थी, तौहीद अलूहियत की बात की थी और तौहीद अस्मा व सिफ़ात की बात की थी। उसमें से जो पहली किस्म थी तौहीद रबूबियत की, उसको हमने पढ़ लिया था मुख्तसरन भी और मुफस्सल भी। और इसके साथ साथ एक टास्क भी दिया था आप लोगों को कि कुछ आयात की लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर की थी कि जिनमें तौहीद रबूबियत का जिक्र था, जिनमें तौहीद रबूबियत के दलाइल थे। इसी के साथ साथ एक और चीज का टास्क आप लोगों को दिया था। वो टास्क ये था कि अल्लाह ताला का तारुफ और पहचान, उसके लिए कुरान मजीद से चार मुकामात आप लोगों को दिए थे। एक सूरत इखलास का, आयतुल कुर्सी का, सूरत ताहा का और इसी तरह सूरत अल हशर का। ये चार मुकामात दिए थे आप लोगों को अल्लाह ताला का एक तारुफ के लिए। और हालांकि ये जो हम अकीदा तौहीद बारी ताला को देख रहे हैं, इसके बाद सही अल्लाह ताला का तारुफ जो है वो हमें होता है, सही हमें अकीदा का तारुफ होता है, तौहीद का तारुफ होता है। उसके हवाले से भी कोई सवालात आए हैं, आज सबक के आखिर में इंशाल्लाह उनको भी थोड़ा सा एड्रेस करेंगे, ताकि उसके टास्क के हवाले से आप लोगों के लिए आसानी भी हो और एक नया छोटा सा टास्क भी आप लोगों को दिया जाएगा। तो तौहीद अलूहियत यानी जो तौहीद की दूसरी किस्म थी, उसके ऊपर हम पहुंचे थे। उसके हवाले से आज हमारी मेन बात होगी और कोशिश करेंगे हम इसको कवर कर सकें। अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात, अगर हम इसको कवर ना कर सके तो कोई हमें भागने दौड़ने की जल्दी नहीं है। हमारा मकसद सीखना है। कैसे सीखना है, एक छोटी सी मिसाल दे के हम अपने सबक की तरफ चलते हैं और वो बात करते हैं। किसी चीज की, किसी शख्स की, किसी से हमने इज्जत करनी है या किसी से हमने डरना है, तो हम तब तक उससे नहीं डर सकते जब तक उसकी हमें आगाही ना हो। किसी की हम तब तक इज्जत नहीं कर सकते जब तक हमें उसको प्रॉपर तारुफ ना हो। मिसाल के तौर पे मेरे सामने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो और मुझे पता ही ना हो कि ये प्राइम मिनिस्टर है, और मैं उसका कैसे इज्जत करूंगा, कैसे उससे डरूंगा, कैसे उसका एहतराम करूंगा, जब तक मुझे उसकी आगाही ही नहीं है। तो आगाही बहुत जरूरी है। आगाही होगी तो हम फिर ही अल्लाह ताला से जो है वो डर सकेंगे, अल्लाह ताला की इज्जत कर सकेंगे, अल्लाह ताला का एहतराम कर सकेंगे, अल्लाह ताला को पहचान सकेंगे जिस तरह के उसका हक है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें भागना नहीं है, उधर ही रुक के चीजों को समझना है और सीखना है। इसके साथ साथ एक और बात क्लियर कर दूं कि अगर किसी का सबक के दौरान में सवाल होता है, ये हैंड रेज वाली ऑप्शन इसीलिए ही होती है, हैंड रेज कर दें ताकि उधर ही उसको क्लियर कर दिया जाए, ताकि बाद में जो है वो भूलने से बेहतर है उधर ही उसको एड्रेस कर लिया जाए। जी, तो हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। तौहीद अलूहियत के दलाइल।
اب یہ دلائل تو ہیں، لیکن پہلے ہم نے جاننا ہے کہ توحید الوہیت کیا ہے۔ دلائل اس لیے ہم نے اس کا نام بھی رکھا اور کرتے بھی رہی ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی بات جو ہے، کوئی بھی حقیقت جو ہے وہ دلائل پہ مبنی ہوتی ہے۔ دلائل کے بغیر کوئی کسی چیز کا، کوئی کسی بات کا، کوئی کسی سٹیٹمنٹ کا، کوئی کسی عقیدے کا کوئی وجود نہیں ہوتا جب تک پیچھے اس کے دلائل نہ ہوں۔ اہل الحق کے عقیدے کا بنیادی حصہ جو ہے وہ توحید الوہیت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خالصتاً وحدانیت کو بیان کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جائز ہی نہیں ہے، کسی طرح کی بھی عبادت ہو، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ استعانت ہے، چاہے وہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، دعا ہے، قربانی ہے، کچھ بھی ہے، جتنی بھی قسم کی عبادات ہیں، صدقہ و خیرات ہیں، ساری کی ساری صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا، اور یہ اس چیز کا نام ہے توحید الوہیت۔ اصل میں توحید الوہیت جو ہے یہی توحید عبادت ہے۔ توحید عبادت اسی کو ہی کہتے ہیں، یعنی توحید عبادت یہی ہے، یہی چیز ہے جو کہ مسلمان اور غیر مسلم کو جدا کرتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ لوگ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کوئی الہ نہیں ہے، یعنی الہوں کی ہم نفی کر رہے ہیں، ساتھ ہی استثناء لے کے آتے ہیں کہ الہوں کی نفی تو ہوگی لیکن ایک اللہ، اللہ نام کے ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ تو توحید الوہیت بھی اسی الہ کے لفظ سے ماخوذ کی گئی ہے کہ الوہیت یعنی عربی زبان کا یہ جو الہ کا لفظ ہے اس سے یہ الوہیت ہے، جس کا لفظی معنی جو ہے وہی عبادت کے لائق یا معبود ہونا یا ایسی ذات جس کی بندگی یا پوجا کی جائے۔ الوہیت کے حوالے سے علماء اہل الحق جو ہیں وہ جس طرح میں بتا چکا آپ کو کہ عبادت کا بیسیکلی یہی توحید الوہیت ہی توحید عبادہ ہے، اصل یہی ہے جو مسلم اور غیر مسلم کو اس سے جدا کرتے ہیں۔ کسی طرح کی بھی عبادت ہوگی وہ ساری کی ساری خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا، یہی جو ہے توحید الوہیت ہے۔ جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو ادھر اسلام آنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آنے سے پہلے بھی لوگ جو ہے وہ عبادت کرتے تھے۔ کس کی کرتے تھے؟ خانہ کعبہ میں انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، اور بت بنا کے جو 360 بت تھے ان بتوں کو وہ اپنا معبود نہیں کہتے تھے، وہ صرف یہی کہتے تھے کہ عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، لیکن یہی چیز ہے، یعنی وہ اللہ کی خالص عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں ہمارے، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے آگے سفارشی ہیں، یعنی ان کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک شریک بنایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بالکل خالص استعانت نہیں کرتے تھے۔ استعانت جو ہے وہ عبادت کا حصہ ہے تو وہ ان کے تھرو مانگا کرتے تھے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا انہوں نے شریک بنایا ہوا تھا۔ یہ تفصیل سے آگے ہمارا جو عقیدہ ہے نا شرک والا اس میں آئے گا انشاءاللہ، پھر تفصیل سے اس کو دیکھیں گے۔ توحید الوہیت کو سمجھنے کے لیے کچھ ہم علماء کی جو ہے وہ تعریفیں لیتے ہیں کہ علماء نے کس طرح سے توحید الوہیت کو بیان کیا ہے، اس سے ہمیں اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ توحید الوہیت جو ہے یہ بیسیکلی ہے کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ توحید الوہیت کا مطلب یہ لکھتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کا معبود ہے،
وہی تمام عبادات کا مستحق ہے اور بندوں کو اسی کی طرف اپنی عبادت کو خالص کرنا ہے۔ یعنی وہ تین چیزیں کہہ رہے ہیں کہ تمام محلوقات کا جو معبود ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں اس کا مستحق بھی وہی ہے، اور بندے کو پھر خالص عبادت بھی اسی کے لیے کرنی ہے۔ اسی طرح علامہ العثیمین اپنی کتاب جو ہے وہ القواعد المثلیٰ کے اندر توحید الوہیت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بندہ اپنے تمام ظاہری اور باطنی اعمال عبادت، جو بھی عبادات ہیں نا، جو کہ لوگوں کو نظر بھی آتی ہیں اور لوگوں کو نہیں بھی نظر آ رہی، آپ اپنے دل کے اندر بھی کر رہے ہیں، یعنی ظاہری بھی اور باطنی بھی، جیسے ذکر بھی عبادت ہے نا، ظاہری اور باطنی دونوں جتنی قسم کے بھی پھر اعمال ہیں عبادت والے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص ہوں۔ دعا ہے، خوف ہے، محبت ہے، توکل ہے، قربانی ہے، نظر ہے، نیاز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے یہ کرنا توحید الوہیت ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ خالص کرنے کا مطلب بھی وہی ہے کہ اکیلا وہی ہے، یہ بھی مطلب وہی ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ بھی تعریف اسی طرح ہی ہے۔ جیسے سورۃ النساء آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اسی چیز کو لے کے اپنی کتاب التوحید کے اندر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی تعریف بھی بنا لیا کہ یہی توحید الوہیت کی تعریف ہے۔ اب تینوں تعریفیں جو علماء سے ہم نے لی، ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں صرف اور صرف یہی سمجھ آتی ہے کہ توحید الوہیت کے اندر بات ہی اس چیز کی گئی ہے کہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہوگی، یا عبادت اللہ کی ہوگی اور اس میں کسی کو کسی طرح کا شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اب اس توحید کی قسم جو ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت اس طرح ہے کہ اس کو دین کا محور سمجھ لیں، دین اسلام کا محور سمجھ لیں کہ توحید انسان کی عبادات اور زندگی کا مرکز ہے۔ اسی طرح شرک سے منع کیا گیا ہے کس میں؟ توحید الوہیت کے اندر ہی۔ اسی طرح جنت میں داخلے کی گارنٹی بھی جو ہے یہی توحید الوہیت ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ ہوں یا کوئی اور غیر مسلم بھی ہوں، وہ توحید ربوبیت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، توحید ربوبیت کو مانتے ہیں، لیکن شرک کس میں آ کے کرتے ہیں؟ توحید الوہیت میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ توحید الوہیت کو سمجھ لیتا ہے، اس پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے، اس کو اپنا لیتا ہے، اس کے لیے جنت میں داخلے کی گارنٹی ہے اور وہ ذریعہ بن جاتا ہے جنت میں داخلے کا۔ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، صحیح بخاری کی 1186 نمبر حدیث کے مطابق، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس میں ایک چیز سمجھنے والی ہے، پہلی بات ہے کیا صرف اس کو مان لینا ہی کافی ہے یا اس پہ عمل پیرا ہونا بھی کافی ہے؟ تو اگر صرف ماننا ہی ہے پھر بھی گارنٹی ہے کہ جنت میں جائے گا، اپنی وہ پینلٹیز بھگت کے، اپنی وہ سزائیں بھگت کے کہ جو اس نے اپنے اعمالوں میں کوتاہی کی ہے، وہ بھگت کے اینڈ آف دی ڈے یعنی الٹیمیٹ وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ قال من قال، جس نے بھی کہا ہوگا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔
قرآن مجید سے ہم دلائل لیتے ہیں جی توحید الوہیت کے. ویسے تو دلائلوں کا انبار لگا بڑے پڑے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، جیسا کہ ہم نے بات کی کہ توحید الوہیت ہی توحید عبادہ ہے، یعنی توحید عبادت ہے. اسی لیے سب سے پہلی دلیل ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 کی لیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاکا بچپن سے بھی آپ سارے اس کو سنتے پڑھتے آئے ہیں، اور ہی اور بی کا مطلب بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا. ہی ایک ہی ذات کے لیے ہوتا ہے. ایاکا صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا نستعین اور صرف تیری ہی، یعنی صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. تو اس میں واضح طور پہ، کیونکہ عبادت جو ہے وہ توحید الوہیت، توحید عبادہ، تو یہ آپ لوگوں کی سب سے پہلی دلیل قرآن مجید سے آپ کو مل گئی کہ اس میں اکیلا وحدانیت صرف تیری ہی کے ساتھ بیان کی گئی ہے. دوسری دلیل ہم لیتے ہیں سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 سے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب اس میں خلق تو دیکھیں، ربوبیت میں بھی ہے نا کہ پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اس میں اللہ تعالیٰ واضح اپنی طرف کہہ رہے ہیں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی ان کا کوئی اور کام نہیں ہے، انہوں نے عبادت صرف میری کرنی ہے. میں نے اس کی خلقت ہی، پیدائش ہی اسی وجہ سے کی ہے کہ انہوں نے میری عبادت کرنی ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 میں باقاعدہ لفظ الہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی توحید الوہیت کو بیان کر رہے ہیں. واحد، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. پھر آگے اس کی تعریف اللہ تعالیٰ تعارف کروا رہے ہیں، پہچان کروا رہے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے. اسی طرح دلیل نمبر 4 ہم سورۃ مومنون کی آیت نمبر 117 سے لیتے ہیں، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ. یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتا ہے، کسی اور معبود کو پکارتا ہے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بات ہم نے کی کہ کوئی بھی چیز ہے، کسی چیز کی بھی بیس جو ہے وہ ہمیشہ دلیل کے اوپر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو الہ بناتا ہے اس کے پاس اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ جو ہم نے 4 پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھے تھے کہ اللہ کے تعارف کے، ان 4 پوائنٹ کو آج تھوڑا سا ہم دیکھتے بھی ہیں، تو اس سے بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ واقعی اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. ٹائم تھوڑا ہے، آگے جانے سے پہلے، احادیث سے دلائل لینے سے پہلے میں یاد دہانی کروا دوں کہ پچھلے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ کوئی بھی عقیدہ لینے کے لیے کتنے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک دلیل کی، صرف ایک صریح دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، جس دلیل میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو. اور قرآن مجید شروع ہی ہم اس سے کرتے ہیں لا ریب، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں. 4-5 دلیلیں تو ہم قرآن مجید سے دے چکے. ٹائم کا خیال کرتے ہوئے ہم واپس اسی اپنے ٹاسک کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے بات کی تھی اللہ تعالیٰ کے تعارف والی. اس حوالے سے تھوڑا سا ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. 4 پوائنٹ دیے تھے، 2 پوائنٹ کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا. آج 2 پوائنٹوں کو اور ہم آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں اور رکھتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے. ان میں یہ میرے سامنے آپ لوگوں کو سکرین جو ہے وہ اب شیئر ہوگی نظر آ رہی ہوگی. اگر آ رہی ہے، نظر چینج ہو گیا تو ہینڈ اپنے ریز کر دے کوئی ایک بندہ. جی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے.
دیکھیں کسی بھی شخصیت کا تعارف جو ہوتا ہے نا، وہ تعارف کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے ذاتی معلومات ہوتی ہے نا۔ مثال کے طور کے اوپر کوئی بھی آپ میں سے ایک تعارف کرے گا، وہ کیا کرے گا جی؟ میرا نام یہ ہے، میں اس جگہ پہ رہتا ہوں، میں اس تاریخ کو پیدا ہوا تھا، میرا پیشہ یہ ہے، میں اس چیز کا مالک ہوں، میں اس شہر سے تعلق رکھتا ہوں، اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی اپنی ساری چیزیں بتاتا ہے، جس میں ذاتی معلومات دے دیتا ہے، وہ اپنا تعلیمی پس منظر بتا دیتا ہے، وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی بتا دیتا ہے، وہ اپنی شخصیت کی جو نمایاں خصوصیات ہیں وہ گنوا دیتا ہے کہ میں جی سماجی طور پہ ایسا ہوں، میں جی پیشہ ورانہ طور پہ ایسا ہوں، میں ایسا ہوں ویسا ہوں۔ اپنے اور کارنامے اور خدمت جو ہیں وہ اپنی بیان کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح اپنی شخصیت کو اور پر اثر بنانے کے لیے اپنی شخصیت کے اور تھوڑی سی چیزیں نکھارتا ہے۔ پھر یہ بتاتا ہے جی آج کل میں اس پوسٹ کے اوپر کام کر رہا ہوں، آج کل میں ڈی سی او لگا ہوا ہوں، آج کل میں پرائم منسٹر لگا ہوا ہوں۔ اسی طرح اپنا کچھ اس نے لکھا ہوتا ہے یا کوئی اپنی فلسفانہ طبیعت رکھتا ہے وہ بیان کرتا ہے، یعنی اس طرح سے اپنا تعارف جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ لیکن کسی نے کچھ بھی نہ کیا ہو، سب سے بیسک چیز بھی وہ اپنا بنیادی تعارف جو بیان کرتا ہے وہ کیا؟ اپنا نام تو بتاتا ہی ہے نا، اپنے خاندان کا نام تو بتاتا ہی ہے نا، اپنی عمر تو بتاتا ہی ہے نا۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ آپ کو نظر آ جائیں گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تعارف میں اپنا نام بتایا ہے۔ نام بتانے کے ساتھ ساتھ پھر کیا بتا دیا؟ نام کے بعد کیا چیز آتی ہے جی؟ میں جی 20 سال کا ہوں، میں جی 25 سال کا ہوں، میں جی 10 سال کا ہوں، میں جی 50 سال کا ہوں۔ اس کا مطلب ہے 50 سال پہلے پیدا ہوا تھا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الحی، ہمیشہ سے ہی زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے جی میں جی امام مسجد کا بیٹا ہوں، میں جی ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ہوں، میں جی انجینئر صاحب کا بیٹا ہوں، میں فلانے کا بیٹا ہوں، یا میرا بیٹا فلاں ہے۔ تو اس طرح سے تعارف کرواتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا لم یلد ولم یولد، یعنی کوئی پیدائش والا چکر نہیں ہے، کوئی چکر نہیں ہے، کوئی ولدیت والا چکر نہیں ہے، کوئی اولاد والا چکر نہیں ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اپنا تعارف یہ بھی کروا رہے ہیں کہ الحی القیوم، یعنی ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ سے قائم۔ پھر جیسے خصوصیات بیان کی جاتی ہیں نا، خصوصیات بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ جیسے کوئی مثال نہیں ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مثال نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں سمجھنے کے لیے کہ تعارف اس طرح سے کروایا جاتا ہے، وہ تعارف اللہ تعالیٰ نے کروایا ہوا ہے۔ لا تاخذ سینۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات، اونگ بھی نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جیسے کوئی بھی نا جی ہاشوانی گروپ ہے، ٹاٹا گروپ ہے، بڑا کوئی وہ، یعنی اپنی ملکیتیں گناتی ہیں نا دنیا۔ اللہ تعالیٰ کیا ملکیت گنا رہے ہیں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمینوں میں وہ سب کا سب کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پھر اپنی ایجوکیشن بیان کی جاتی ہے۔ جی میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میں نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میں نے جی بی ایڈ کیا ہوا ہے، ایم ایڈ کیا ہوا ہے، یعنی ایجوکیشن بیان کی جاتی ہے نا تعارف میں۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی ہر چیز کا علم ہے، جو ہو چکا اس کا بھی، جو آگے ہوگا اس کا بھی۔ پھر اسی طرح ہوتا ہے جی وہ فلاں ایریا میرا ہے، جی وہ فلاں ایریا میرا ہے، جی میں گجرات سے بلانگ کرتا ہوں، جی میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں، جی وہ جی یعنی اپنا ایریا بتایا جاتا ہے تعارف کے دوران۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی نے جو ہے وہ گھیرے میں لیا ہوا ہے آسمانوں اور زمینوں کو۔ اب یہ ایک ایک چیز کے اوپر بات کی جائے اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ لوگوں کو اسی لیے ٹاسک دیا تھا کہ یہ سب کچھ جب ہم کس میں پڑھ لیں گے نا وہ ساری توحید والے انشاءاللہ اچھے سے تعارف ہو جائے گا۔ ایک چھوٹے تعارف کی بات کی تھی، اور چونکہ مجھے سوال کیا گیا کہ اس میں تعارف کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے
कह लें कि खोल के रखा है थोड़ा सा, कि इस अंदाज में देखें तो तारुफ आपको समझ आएगा। तारुफ के लिए जैसा नाम बताया जाता है, जैसा वो सारी की सारी, अब इस अंदाज में जब तारुफ के अंदाज में इसको पढ़ेंगे ना, समझ आएंगी। तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें बाकी आप लोग भी जिस अंदाज से पढ़ रहे हैं वो भी चीजें इसमें मौजूद हैं। तो जी लास्ट हमारे पास 6 से 7 मिनट हैं, इसमें हम थोड़ा सा अपना अब पुराना तजिया कर लेते हैं। किस किस ने ये वाला टास्क किया था, या जो दूसरा एक और मैंने टास्क दिया था अपना फ्लो चार्ट बनाने का, वो किस किस ने बनाया? हैंड रेज करें। एक। अच्छा चलें, एक और सवाल था, उसको भी हम ड्रेस कर लेते हैं। इधर ही थोड़ा एक मैसेज देख लें, मैसेज में शायद किसी का कोई दो बंद। अच्छा उसमें ना एक और सवाल था, उसको भी हम थोड़ा सा ड्रेस कर लेते हैं। जिनको तो पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए जो है वो कर देते हैं। तो ईद की मैंने 3 किस्में बताई, लिखवाई भी, बल्कि आप लोगों ने पढ़ी भी। चौथी किस्म एक पूछा गया जी, चौथी किस्म है, उसका आपने जिक्र नहीं किया और आप करते नहीं हैं, तो क्या चक्कर है? वैसे तो जवाब दे दिया था, लेकिन सबके लिए कि तौहीद हाकमियत, चौथी किस्म जो अमूमी तौर पे इल्मी हलकों में जिसका जिक्र किया जाता है ना, वो असल में इसी तौहीद अलूहियत के अंदर ही फाल करती है। यानी तौहीद अलूहियत की ही एक सब कैटेगरी है। इसके लिए अलग से जो है वो कोई उलमा ने ये नहीं दिया, लेकिन फिर भी इल्मी हलकों में इसको थोड़ा सा अलग से भी डिस्कस किया जाता है, लेकिन वो एक इख्तलाफी चीज है। उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे, थोड़ी सी मुफस्सल बात कर लेंगे, सिर्फ समझाने के लिए। तौहीद हाकमियत जो है बेसिकली तौहीद अलूहियत के अंदर ही शामिल है, क्योंकि अल्लाह ताला की हाकमियत को तस्लीम करना और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारना इबादत ही है। ठीक है, अल्लाह ताला की हाकमियत को तस्लीम करना और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना इबादत की ही शक्ल है। ठीक हो गया, ये हाकमियत है। इसी वजह से ये तौहीद हाकमियत जो है वो तौहीद अलूहियत के अंदर ही शुमार होती है। ये अलग से उलमा ने इसको जिक्र नहीं किया, लेकिन चूंकि कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों ने इसका सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा मुफस्सिल एंड के ऊपर जब हमारी जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी तीनों किस्में, तो उसके ऊपर हम फिर थोड़ी सी बात कर लेंगे, और ये भी बात कर लेंगे कि क्यों इस चीज को उलमा ने अलग नहीं रखा हुआ। आज के सबक के हवाले से कोई सवाल है तो वो पूछ लें, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नहीं, ठीक है जी, फिर हम आज के लिए इसी पे इक्तफा अस्सलाम करते वालेकुम हुए रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।